बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब को धोखा दिया गया उनकी अपनी पार्टी लीडरशिप की जानिब से, जिसमें दोनों हिस्सों के लोग शामिल हैं। एक सियासी हिस्सा है, एक वकला वाला हिस्सा है। इमरान खान साहब को धोखा दिया गया है। ये मैंने कुछ लोगों से सवाल किया एक ख़ास मामले पर, और उन्होंने इसका जवाब दिया। इनफैक्ट 2 सवालात किए मैंने इस मामले पर, और उन्होंने दोनों के जवाबात दे दिए। अब मैं ये दोनों सवालात जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। और इसके साथ साथ एक कहानी है, मरियम नवाज़ शरीफ की हुकूमत पंजाब की एक कहानी, जिसमें 15 करोड़ का टीका और 3 करोड़ की मुबैना दिहाड़ी एक वज़ीर की, एक ख़ातून वज़ीर की। इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। यही दरख्वास्त अलग न्यूज़ के लिए भी है। अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जनरल कमर जावेद बाजवा और सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब की है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और शामी साहब महवे गुफ्तगू हैं, मालिक साहब पीछे खड़े हुए हैं। शामी साहब ने बताया था कि उनसे और मालिक साहब से जनरल बाजवा ने गुफ्तगू करके उन्होंने अपनी वालदा की कब्र की कसम खाते हुए, बाजवा साहब ने कुरान पाक पर हाथ रखकर बात करते हुए, और यहाँ तक बात करते हुए कि अगर वो सही नहीं कह रहे तो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात रोज़े महशर नसीब ना हो। बाजवा साहब ने ये बातें की, और ज़ाहिर है कि अगर वो सही नहीं कह रहे तो बाजवा साहब की ये दुआ जो है, या अपने हक़ में बद्दुआ जो है, अल्लाह ताला कबूल करे अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो बाजवा साहब ने बातें की थी। ये तस्वीर आ गई है। कुरान पाक इसमें हमें नज़र नहीं आ रहा। बाजवा साहब का हाथ शामी साहब के कंधे पर है। मुमकिन तौर पर कुरान पाक पर हाथ रखकर गुफ्तगू करने की तस्वीर भी आ जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि बाजवा साहब ने जो कोट पहना उसकी जो अंदरूनी जेब होती है, ज़रा लंबी होती है, उस जेब के अंदर उनके पास कुरान पाक मौजूद था। जो जेबी नुस्खा होता है वो मौजूद था बाजवा साहब के पास, और बाजवा साहब ने निकाला था ये बातें करने के लिए। वैसे शादी में लेकर गए थे बाजवा साहब अपनी पॉकेट में रख के। अब इस पर क्या बात की जाए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस पर क्या बात की जाए। अब आ जाइए इमरान खान साहब को जो धोखा दिया गया उस पर, पंजाब में जो दिहाड़ी लगाई गई उसकी बात, इसके बात करते हैं। मैंने 2 सवालात किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से। एक सवाल ये था कि इमरान खान साहब ने जो लेटर लिखा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस लेटर में ये सवाल लिखने की हिदायत की थी, इस बारे में बात करने की हिदायत की थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाब दें कि क्या वो तौसी ले रहे हैं या नहीं। उनकी तौसी के हवाले से बहुत बात हो रही है। हुकूमत तौसी के लिए तरमीम कर रही है, उम्र की हद बढ़ा रही है हुकूमत, 3 जजेस अगली बार, इस हवाले से भी बात हो रही है। लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब के केस में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा बात हो रही है तौसी की। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि इस बारे में बात की जाए, सवाल किया जाए, लिखा जाए कि वो जवाब दें कि क्या वो तौसी ले रहे हैं, नहीं ले रहे। काजी फ़ाइज़ साहब वैसे भी खुद को एक्सप्रेस करने वाले आदमी, बात बात पे ख़त लिखते थे, तो वो जवाब दें। अभी भी कई बार मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि वो अदालत में दीगर मामलात पर बात करते करते जो चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो बोल देते हैं। इस मामले पर अभी तक उन्होंने कोई भी बात नहीं की है। तो मैंने पूछा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 लोगों से। ये 6 के 6 लोग जो हैं ये सियासी साइड के लोग हैं, वकला साइड के लोग नहीं हैं। हालांकि आजकल मैं वकला साइड के लोगों से ज़्यादा इन टच हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि इमरान खान साहब ने ये नुक्ता लिखने के लिए कहा था, तो ये नुक्ता क्यों शामिल नहीं है? ख़बर तो यही थी कि ये नुक्ता शामिल किया जाए, तो आपके पास क्या इत्तलात हैं? ये नुक्ता क्यों शामिल नहीं है, किसने शामिल नहीं किया? तो इन 6 लोगों में से 4 लोगों ने कहा कि उनके पास दस्तयाब मालूमात, जो जाहिर है इनमें से ये अक्सर ये रूपोश लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके पास दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ये नुक्ता हामिद खान साहब ने शामिल नहीं किया। 2 लोगों ने 2 लोगों की बात की। 6 में से 4 ने कहा कि उनके पास दस्तयाब मालूमात के मुताबिक हामिद खान साहब ने ये नुक्ता शामिल नहीं किया। 2 लोगों ने ये कहा कि उनको ये लगता है
کہ یہ نقطہ بیرسٹر گوہر اور حامد خان نے شامل نہیں کیا. یہ چیف جسٹس آپ کی عدالت میں جاتے ہیں, یہ اپنے آپ کو کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے. حامد خان صاحب کے ویسے بھی بڑا مشہور ہے کہ بہت ہی اچھے مراسم ہیں چیف جسٹس صاحب سے, تو یہ رائے آئی کہ یہ حامد خان صاحب نے شامل نہیں کیا. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے یہ نقطہ ضرور اٹھانے کی بات کی تھی, مگر یہ نقطہ نہیں اٹھایا گیا. تو ایک یہ عمران خان صاحب سے سیدھا سیدھا دھوکہ ہے. جو ان کا بنیادی نقطہ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نام خط لکھتے, اس پہ سیدھا سیدھا بنیادی طور پر یہ دھوکہ ہے. یہ دھوکہ پارٹی کے لوگوں کی رائے میں تمام 6 افراد نے حامد خان صاحب کا نام لیا, 2 لوگوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کا نام بھی لیا. پھر ایک سوال اور تھا کہ آپ تک وہاں جانے والے وکلاء اور سیاسی لوگ کیا بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہدایات دیتے ہیں کیا وہ تمام کی تمام آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. ہمیں یہ بعد میں کئی بار پتہ چلا سیاسی لوگ جب اندر گئے کہ اسپیشلی وکلاء باہر آ کر تمام کی تمام ہدایات خان صاحب کی باہر نہیں پہنچاتے. کئی بار تو بہت امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ باہر نہیں پہنچائی جاتی. تو میں نے کہا پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت جن حالات میں سب کچھ ہو رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ بزور طاقت مینج کیا جا رہا ہے یہی ہوگا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب جو خود میڈیا سے انٹریکشن کرتے ہیں وہ کرتے رہیں, اور اس میں جو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں وہ نہ ہو, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہر بات ظاہر ہے کہ میڈیا کے ذریعے بتائی بھی نہیں جا سکتی, بعض چیزیں اسٹریٹجی کا حصہ ہوتی ہیں, تو وہ عمران خان صاحب وکلاء کو سیاسی لوگوں کو بتاتے. تمام باتیں باہر نہیں آ رہی, یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے. اب آ جائیے یہ جو 15 کروڑ کے ٹیکے اور 3 کروڑ کی مبینہ دہاڑی ہے, اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آپ نے رمضان نگہبان پروگرام مریم نواز شریف کی حکومت کا دیکھا تھا. اب اس میں آپ جو خبر دیکھ رہے ہیں دا اسکوپ کی, اس خبر کے مطابق اس کی ہیڈ لائن میں لکھا ہوا ایکسکلوسیو, مریم اورنگزیب ایوارڈز ₹150 ملین ان ڈیجیٹل ایڈز ٹو بلو آئیڈ کمپنی, سائیڈ لائنز نان کمپلائنٹ آفیشلز. اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ 2 لوگ اپنے عہدوں سے ہٹا بھی دیے گئے ہیں. اور اب اس وقت آپ دیکھیے اس کی تفصیلات جو بتایا جا رہا ہے دا اسکوپ کی جانب سے. دا اسکوپ پر یہ حسن نقوی کی سٹوری ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سینئر منسٹر ہیں پنجاب کی, مسلم لیگ نون کی سینٹرل لیڈر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ. انہوں نے رپورٹڈلی 150 ملین ڈیجیٹل میڈیا ایڈز کے ایک کمپنی ہے UAE کی چینل 7, اس کو دینے کی ہدایت کی. رمضان نگہبان پروگرام کے پیکج کا یہ حصہ تھی, یعنی یہ اس کی تشہیر کا حصہ تھی. 15 مارچ سے مارچ 22 2024, اور یہ تمام قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کیا گیا مریم اورنگزیب کی جانب سے. یہ ہدایت دی گئی. ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ یہ میٹر جو ہے یہ ڈسکلوز کیا گیا ڈائریکٹوریٹ جنرل آف پبلک ریلیشنز, ان کے آفیشلز کے سامنے. انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے. یعنی مریم نواز شریف صاحبہ جب آئی ہیں تو اس سے پہلے سے نگہبان پروگرام پہ کام شروع تھا. آئیں, کام تیز ہو گیا, اور اس کے بعد اس کی تشہیری مہم چل رہی تھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے. پھر اس کے بعد DGPR کے آفیشل سے کہا گیا کہ اس کے آپ 15 کروڑ روپے جاری کر دیں. انہوں نے کہا ہم یہ کیسے جاری کریں, اس لیے کہ ہمیں تو جب اس گروپ کے چینل 7 کمپنی جو ہے UAE کی, اس کے گروپ چیئرمین جواد ہمایوں نے بتایا تب ہمیں پتہ چلا. اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہم یہ پیسے نہیں دے سکتے کیونکہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. پھر اس کے بعد خبر کے مطابق مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹھیک ٹھاک پریشر ڈالا, دھمکیاں دی. روبینہ افضل خان اور دانیال گیلانی پر پریشر ڈالا اور کہا کہ عید سے پہلے یہ پیسے جاری کر دیے جائیں اس دبئی بیسڈ کمپنی کو. پھر چینل 7 سے DGPR کے آفیشلز نے ان تمام تر دھمکیوں کے بعد کہا کہ ہمیں لائیے, آپ کاغذات وغیرہ دیجئے, کاغذی ثبوت دیجئے, اور فائلوں کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے کاغذات کے ذریعے, تو اس کے بعد یہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں نے صرف اسکرین شاٹس دیے, کوئی کاغذات نہیں دیے, کوئی ثبوت نہیں دیا کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے, کس چیز کے پیسے ہیں. پھر دا اسکوپ لکھتا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے DGPR کے آفیشلز کو گھر بلا کر دھمکیاں دیں, اور یہ بھی بتایا کہ آپ لوگوں کو آپ کے عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 لوگ جو ہیں وہ اپنے عہدوں سے ہٹا بھی دیے گئے, روبینہ افضل خان اور دانیال گیلانی, ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا 22 اپریل 2024 کو. تو یہ کیا گیا.
अब द स्कूप आगे लिखता है कि Channel 7 along with Interlink reportedly hold favored status with Aurangzeb, having managed significant campaign ads for the PMLN, including those aired just before the general elections, proclaiming Nawaz Sharif the PM. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس دا اسکوپ کی سٹوری کے مطابق کچھ 3 کروڑ روپے کی اس میں کرپشن کی ہے. یہ 15 کروڑ روپے کا معاملہ ہے جس کے پیسے جاری کرنے کے لیے دباؤ تمام کا تمام ڈالا گیا ہے. اب دا اسکوپ لکھتا ہے کہ اس سے پہلے بھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے انہی کمپنیز کے ذریعے کوئی 2 ارب روپے کے اشتہارات جو تھے ان کو جاری کروایا تھا. ان کا یہ لکھنا ہے کہ ہم نے مریم اورنگزیب صاحبہ سے اس سلسلے میں موقف لینے کے لیے رابطہ کیا لیکن انہوں نے موقف ہمیں نہیں دیا ہے. دا اسکوپ والے یہ لکھ رہے ہیں. ایک بہت سینئر صحافی ہیں, بڑا کریڈیبل نام, ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ان کو اور کچھ اور صحافیوں کو گزشتہ کچھ دنوں میں بلاک کر دیا ہے, اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ جب سے سینئر وزیر بنی ہیں پنجاب میں تو مریم اورنگزیب صاحبہ اس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں. ایک اور واقعہ مشہور ہوا تھا, مریم اورنگزیب صاحبہ سے کسی صحافی نے کہا کہ میں آپ سے خبروں کے سلسلے میں موقف لینے کے سلسلے میں رابطہ کرتا رہتا ہوں, آپ جواب نہیں دیتی. تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ میں تو شہزیب خان زادہ کا فون نہیں اٹھاتی, آپ تو پھر چھوٹے صحافی ہیں. یہ ہے جسے کہتے ہیں نا گردن میں سریا, اس کی مثال. اور اب اس سلسلے میں دیکھیے کہ 2 لوگ جو ہے ان کو گھر کا رستہ دکھایا جا چکا ہے, تو ظاہر ہے کہ چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت کو کہ اس معاملے کو اٹھائے, اور نہ صرف یہ کہ اٹھائے بلکہ اس معاملے پر مریم اورنگزیب صاحبہ کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے. اس بات کو یقینی بنائے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کہ یہی اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ گورنمنٹ سے اس کا حساب مانگے. نئی حکومت ہے, یہیں پہ تمام چیزوں کو روکنا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر. یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی. بحریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ, اللہ رب العزت کا کام. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے, اللہ کے لیے انصار کون ہیں, یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے. یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت عالیشان ہے, اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب, یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں. یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں, 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے. ٹھیک. تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا. تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں, یہ جنگل ہے, یہ منگل ہی بنے ہیں. ٹھیک. تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے. آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے, اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے. تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے, ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو, اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے. تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. تو ہم سے جتنا 6 منزلیں ہوں گی, 6 سٹوریز. جی, تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں, جن اللہ نے نوازا, جن کو اللہ نے نوازا ہے. تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے, جی, اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے.
ٹھیک تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اچھا اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے، کتنا لگ چکا ہے، کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہیں. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے یہ بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر. پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں. تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل. تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا کریں گے. میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. السلام علیکم.